अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, दिल के मामलात दिल तक पहुंचे और आज जो मेडिकल रिपोर्ट है मियां नवाज शरीफ साहब की वो आज आ गई और उसके ऊपर सुबह से हम तबसरे सुन रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर। हुकूमती तबसरे बहुत दिलचस्प हो रहे हैं, हालांकि मैं समझता हूं कि कहीं पे कुछ थोड़ी सी ज्यादती भी की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट जब कोई डॉक्टर देता है तो उसको शायद फाइनल ही समझा जाता है अनटिल एंड अनलेस कि आप उससे खुद कोई बड़े डॉक्टर हो और आप उस पर फिर कमेंट कर सकें। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप गूगल करते हैं और फिर वहां से आपको उस डिजीज का भी कुछ पता लग जाता है। ये ऑब्वियसली आप उस पर थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कोई बात करना शायद मैं समझता हूं कि शायद जरा ज्यादती होगी। आज रिपोर्ट आ गई। फयाज शॉल डॉक्टर हैं, न्यूयॉर्क बेस्ड डॉक्टर हैं और अमेरिका में होते हैं, अमेरिका में है सिल्वर स्प्रिंग, और ये नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर हैं और ये गए थे वॉशिंगटन से स्पेशली। इन्होंने मुआयना किया लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब का और फिर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके दी जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यही कहा कि इनको करंट कोविड-19 सिचुएशन में किसी भी तरह ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर इन्होंने कोरोना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ये इन सांस लेना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा और दैट कैन बी फैटल, लाइफ टेकिंग भी हो सकता है इनके लिए, और एयरपोर्ट्स पे जाना, पब्लिक प्लेसेस में जाना इनको ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इनको अपनी मेडिकल फैसिलिटीज जो ये यूके में अवेल कर रहे हैं इनके करीब ही रहना चाहिए ताहाल के कोविड या कोरोना जो है वो खत्म हो जाए। इनकी जो भी प्रोसीजर होना है, एंजियोप्लास्टी होनी है या दीगर जो भी होना है वो हो जाए, फिर ये ट्रैवल कर सकेंगे। तब तक उन्होंने कहा इनको ट्रैवल करने की इजाजत नहीं है। और अगर इन हालात में मियां नवाज शरीफ साहब ट्रैवल करते हैं और इनको जेल में रख दिया जाता है, तो ये जो लास्ट पैरा है उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि ये इनको उन्होंने डॉक्टर शॉल ने कहा कि इस दफा जब मैं मियां नवाज शरीफ को मिला हूं तो मुझे ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नजर आए हैं और उनका ख्याल है कि अगर ये पाकिस्तान चले जाते हैं और if he returns to Pakistan without undergoing a definitive treatment in London, यानी कि जो मुकम्मल इलाज से पहले अगर ये पाकिस्तान चले जाते हैं, the stress of living again in a solitary confinement as well as loss of a partner which can further compromise his cardiac status before definitive treatment can be rendered. उन्होंने कहा कि अगर वो solitary confinement में उनको रखा जाता है और इससे पहले कि और वो स्ट्रेस मतलब द स्ट्रेस ऑफ लिविंग अगेन इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एंड दैट टू उसके ऊपर, क्योंकि ये अपनी इनकी पार्टनर, लाइफ पार्टनर यानी कि मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा, अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके लॉस के बाद ये ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इनको हार्ट अटैक हो सकता है और जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। As previously mentioned, if he returns to solitary confinement, he may develop what we call Takotsubo syndrome. अब ये यकीनन मेडिकल टर्म है, इसको मैं तो नहीं पढ़ सकता। Due to this stressful environment with devastating consequences. ये तो हो गया जनाब जो डॉक्टर शॉल की रिपोर्ट आई। इस पर another डॉक्टर, PhD डॉक्टर, मेडिकल नहीं, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने आज सुबह से ही बड़ा तेज काम कर दिया। उन्होंने ट्वीट करना शुरू की और उसके बाद उनकी ट्वीट्स में आपको जरा थोड़ी सी पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर शॉल अपने खत में चंद अहम चीजें लिखना भूल गए। इन्हें लिखना चाहिए था कि मरीज के दिल को खुश रखने के लिए इनको फौरन वजीर आजम बनाया जाए, 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए, लंदन में 10 महंगे अपार्टमेंट्स लेकर दिए जाएं, सिक्योरिटी इदारों और जजेस को बुरा भला कहने की इजाजत दी जाए। फिर कहते हैं हद है। अभी पता चला है कि अब बरतानिया में भी दिल के सब डॉक्टर फौत हो चुके हैं, इसलिए नवाज शरीफ ने एक भारतीय नजाद है, ये पहले वो गलत कर गए थे फिर उन्होंने करेक्ट करके भारतीय किया,
بھارتی نژاد امریکی ڈاکٹر کو لندن بلوایا, پھر اس کو معائنہ کروایا, پھر اس سے مرضی کا ایک خط لکھوایا. کیا آپ کو لگتا ہے آپ کی یہ مکاری عیاری یا بور چلے گی, یا بے ایمانی تیرا آسرا جھوٹ پر جھوٹ. پھر کہتے ہیں اب تو نواز شریف کے ڈاکٹر کے مطابق ان کو وہ بیماریاں بھی ہو گئی ہیں جو صرف عورتوں کو ہوتی ہیں. لگتا ہے نواز شریف صاحب کوئی بڑا دھماکہ کرنے والے ہیں. اب یہ میں ناظرین بتا دوں کہ یہ ٹیکتسوبو سنڈروم کو انہوں نے پھر ڈیفائن کیا. اگر یہ آپ دکھا دیں, یہ گوگل کیا گیا ہے اور اس پہ ہارٹ ریلیٹڈ اس پہ لکھا ہوا ہے ہارٹ ہیلتھ, ٹیکتسوبو کارڈیو مائیوپیتھی بروکن ہارٹ سنڈروم اس کو کہتے ہیں, بروکن یعنی کہ ٹوٹے ہوئے دل کا سنڈروم. It's named after an octopus trap, and that's not all. That's unusual about broken heart syndrome. It occurs almost exclusively in women. یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے اپنی ریسرچ کے بعد ٹویٹ کی. یہیں تک نہیں, ڈاکٹر صاحب نے بلا واسطہ یہ بھی کہنے کی کوشش کی ہے اسی سنڈروم کو لیتے ہوئے کہ نواز شریف صاحب کی شادی بھی کروائی جائے. This is what I think is a bit too much. کریکشن, وہ پھر وہی بات, کیا ہمیشہ کی طرح یہ رام کہانی بھی ہندوستان نے لکھوا کر دی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق اصل میں ہندوستان سے ہے اور ان کے کچھ کارنامے جو اخبار میں چھپ چکے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پریانکا چوپڑا کے مطابق ان محترم کو بھی فلمیں بنانے کا شوق ہے اور انہوں نے اپنے ایک بیپر میں اور بھی مزید باتیں کی تھیں. ناظرین, اب یہ سب میں پڑھتا جاؤں گا تو کافی لمبی کہانی ہو جائے گی. اس کے بعد تھوڑا سا جو آج سینٹ میں ہوا, جس میں دو بچپن کے جوانی کے پرانے دوستوں میں جو ہمیں کچھ دیکھنے کو ملا سینٹ میں, وہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے. اس پر بھی بات کریں گے, تھوڑی سی کوشش کریں گے جاننے کی کہ آج جو ادارہ شماریات نے فگرز دی ہیں مہنگائی کے حوالے سے وہ بھی ذکر کریں گے, اور عمران خان صاحب نے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایک پٹیشن تھی جو کہ آج مسترد ہو گئی ہے, اس کے حوالے سے بھی جو بات کی وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں علی گوہر بلوچ صاحب, MNA پاکستان مسلم لیگ نون. بہت بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب آپ کا. نصرت واحد صاحبہ, MNA تحریک انصاف, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں دونوں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ نصرت صاحبہ آپ کا بھی. اخوندزادہ چٹان, رہنما پیپلز پارٹی, میرے ساتھ اسکائپ پر ہیں. بہت بہت شکریہ چٹان صاحب آپ کا بھی. اگر چٹان صاحب کسی کی بھی میڈیکل رپورٹ آئے اور اس پر یہ اس قسم کی چیزیں آئیں اور اس کو کتنا سیریس لینا چاہیے اور کتنا سیریس نہیں لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, جہاں تک شہباز گل وغیرہ کا تعلق ہے تو اس کو, ان لوگوں کو تو اس چیز کے لیے رکھا ہے کہ آپ لوگ یہی کریں گے جو کر رہے ہیں. ان کا نہ اپنا عزت ہے نہ کسی اور کی عزت کا خیال ہے. لیکن اگر حکومت کو شک ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ جعلی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, تو یہ تو بار بار ہمارے جو ہائیبریڈ حکومت کے سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے یہ مثالیں دیتے تھے کہ امریکہ میں قانون یہ ہے, لندن میں قانون ایسا ہے, ہمارے ادارے ایسے ہیں. تو یہ جا کے وہاں پہ اس کو چیلنج کرے, اس پہ دعویٰ کرے کہ انہوں نے جو رپورٹ بنایا ہے وہ جعلی بنایا ہے, اس پہ عدالت میں کیس کرے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ ہائیبریڈ حکومت تو پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو لائیں گے, ایسے لائیں گے, ویسے لائیں گے. پھر یہ منتیں شروع کر دی کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم منتیں کرتے ہیں کہ آپ ملک میں آ جائے. اور چھوڑا کس نے تھا, کس نے اس کو جانی دیا؟ یہ جو وفاقی کابینہ ہے اس کو بریفنگ کس نے دیا؟ اس کو کس نے بتا دیا کہ ہاں بالکل واقعی نواز شریف صاحب جو ہے وہ بالکل سیریس ہے اور میں نے اپنے ڈاکٹرز کو اس میں بٹھایا ہے؟ اور یہ چھوڑا بھی حکومت نے, نام بھی ہٹایا کابینہ کے آرڈر سے, گیا بھی ان کے مرضی سے. اب یہ لوگ رولا بھی ڈال رہے ہیں. تو مجھے تو اس حکومت کا کوئی کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن میں ایک بات کروں ضمیر صاحب, آج کل پاکستان کے عوام کا مسئلہ نواز شریف صاحب نہیں ہے. کیا نواز شریف صاحب آ جائے گا تو جو ہمارا اسٹیٹ بینک اس حکومت نے IMF کے حوالے کیا ہے وہ آزاد ہو جائے گا؟ کیا اگر نواز شریف صاحب آ جائے گا تو لوگوں کو سستی چیزیں مل جائیں گی؟ کیا اگر نواز شریف صاحب آ جائے گا تو جو قرض ہے اس ملک پہ وہ ختم ہو جائیں گے؟
یہ اپنے پرفارمنس لوگوں کو بتائے. 4 سال ان لوگوں کے ہو گئے, کہاں گئے کیا وہ وعدے جو انہوں نے عوام سے ووٹ لیا تھا کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے؟ اب عوام کو بتائے کہ 17 سے 40 پہ کیسے پہنچ گیا یہ کرپشن. یہ عوام کو بتائے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم IMF کے پاس جا کے خودکشی یعنی کر کہ لیں گے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ فورم اویلیبل ہے, میڈیکل بورڈ بنوائیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ اس پہ قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں. ویری رائٹ. بالکل. اور ان کے آنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. نواز شریف نہیں ہے, جو مسائل ہے اس کی طرف مسئلے کی طرف توجہ دینی چاہیے. بالکل صحیح. علی گور بلوچ صاحب, عثمان بزار صاحب نے بھی وہ کیا کہتے ہیں وہ چلتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے, انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا, انہوں نے کہا جسٹ فار دا ریکارڈ آل ہارٹ ڈیزیزز آر کورڈ ان صحت کارڈ. یعنی کہ اگر یہ انہوں نے آج کی رپورٹ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ابھی آپ نے بھی کافی ٹائم لگایا اور آج پورے میڈیا کے اوپر اس چیز کا شور مچا ہوا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے گئے تھے تو اس وقت ان کی رپورٹس کہاں سے ہوئی تھی؟ اس وقت کی جو لیبارٹریز تھیں کیا وہ گورنمنٹ کے انڈر نہیں تھیں؟ اس وقت جو ان کے ٹیسٹ ہوئے تھے اور رپورٹس آئی تھیں وہ ہماری صوبائی حکومتوں کے اور وفاقی حکومتوں کے ڈاکٹرز نہیں تھے. اس وقت ان کی رپورٹس کو جو ہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹرز سے ویریفائی نہیں کروایا گیا تھا. اب اس بات پر اس وقت کی رپورٹس پر انہیں اعتراض نہیں ہے. سب سے پہلے بنیادی اگر یہ اختلاف کرتے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی ان کے جانے کے فوراً بعد عمران احمد نیازی صاحب نے اور پورے ان کے جو کرائے کے وہ لوگ ہیں جو بولتے ہیں ترجمان ہیں, انہوں نے شور مچایا جی کہ یہ تو بھائی وہ تو جیل میں بند تھے, ان کے میڈیکل چیک اپ آپ نے کروائے, آپ نے ان کے جانے کے اوپر سائن کیے, پورا پاکستان جانتا ہے, انہوں نے تسلیم کیا. وہ واقعی میاں نواز شریف صاحب ایک دفعہ نہیں, جب وہ پہلے بھی اپوزیشن میں تھے, جس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے, اس وقت بھی ایک دفعہ شدید بیمار ہوئے تھے اور ان کی مزاج پرسی کے لیے, تیمارداری کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب انگلینڈ کے ہاسپٹل میں گئے تھے اور ان کے انٹرنل بلیڈنگ ہو گئی تھی ایک دفعہ. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بھوچال بلا وجہ کھڑا ہوا, سب سے پہلے تو آپ اس وقت کے جو ڈاکٹرز ہیں جو اس وقت کی صوبائی وزیر صحت ہیں, ان کے خلاف آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ رپورٹ بھی غلط تھیں, یہ تو وہ بالکل اگر وہاں انگلینڈ میں ایک بیٹھ کے ڈاکٹر نے دیے تو آپ اس چیز کو چیلنج کر دیں, اس پہ تو کوئی دوسری بحث ہی کوئی نہیں. اگر آپ باہر کے کسی ڈاکٹر کے اوپر آپ تو یہاں سے بیٹھ کر کوئی چیلنج نہیں کر سکتے, ادھر والوں پہ تو کر سکتے ہیں نا. بالکل. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ادھر سے آپ نے تسلیم کیا کہ وہ بیمار گئے تھے, یا تو آپ کہیں کہ ادھر سے بھی وہ بیمار نہیں تھے. اگر وہ بیمار نہیں تھے تو ادھر والی رپورٹس کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے نا, ان رپورٹس کو, اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں. یہاں پر تو ایک وزیر اعظم اپنی کابینہ میں بیٹھ کر اپنے سائنوں کے ساتھ چینی اور آٹا چوری کرواتا ہے اور سمگل کرواتا ہے. یہاں پر اربوں روپے کا فنڈ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سائنوں کے ساتھ نکل کر مافیا کی جیبوں میں چلا جاتا ہے, اس کے اوپر تو کسی کو قد زنگ نہیں ہے. شہزاد اکبر صاحب جو بڑے احتساب کے انہوں نے مطلب ہے کہ وہ پردھان منتری بنائے ہوئے تھے, وہ اب بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں. کیوں بھاگیں گے وہ؟ ان کا نام ECL میں ڈالے, اور اس لیے بھاگے کہ انہوں نے کک بیکس لیے ہوئے ہیں براڈ شیٹ والے کیس میں, جو پاکستان کا اربوں روپیہ انہوں نے یہاں سے دلوایا, جو فیس میں دیا. اچھا میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ, اور کون سا کیس تھا بتائیں نا شہزاد اکبر کا؟ کوئی ایک کیس نہیں, آپ اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب والا معاملہ بھی. ملک ریاض صاحب والا معاملے میں تو وہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں جب وہ گاڑی میں ان کو ملنے گئے, لینے گئے, یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے وہ تو عدالتوں میں بھی جانے تھے, گھبراتے نہیں تھے. کیا یہ بات شوبہ دیتی ہے کہ جو موجودہ جج ہوں آپ سر عام ان کے دفاتر میں سیاسی بندے جائیں اور ان سے ملاقاتیں کریں؟ یہ ہمارے جو قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر دونوں چیزیں مطلب ہے اس پورے سسٹم کو تو مشکوک ہم نے کیا. پھر وہ جو جسٹس صدیقی صاحب کے بیانات ہیں, جس جج نے ارشد ملک نے میاں نواز شریف صاحب کو سزا سنائی تھی, جو ان کی ویڈیوز آئیں, جو ان کے بیانات آئے, تو یہ پورے سسٹم کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے چل رہا ہے اور یہ کس طرح سے چل رہا ہے اور کس طرح سے کنٹرول کیا گیا ہے. اس میڈیکل رپورٹ پر ذرا بات کر لیں. اس میڈیکل رپورٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ان قریب آنے کے قابل ہیں؟ کیونکہ ابھی بڑی ہوا چل رہی تھی, وہ ایاز صادق صاحب بھی کہہ رہے تھے میں جا رہا ہوں, میں لے کے آؤں گا. بات اس رپورٹ کی ہو رہی ہے, باقی بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی بات اس رپورٹ کی ہو رہی ہے, لیکن یہ ہم نے کب کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے؟ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے
میاں نواز شریف صاحب ہی انشاءاللہ تعالی چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے اور ان عدالتوں ہمیں سے تو ڈرایا جا رہا تھا کہ 23 مارچ کا جو مہنگائی مارچ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے جو ایوان اقتدار ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کی آمد سے ڈرتے ہیں, ان کے دل دہل جاتے ہیں, ان کی ٹانگیں کامنا شروع ہو جاتی ہیں. ان سے پوچھ لیتے ہیں. یہی وجہ ہے نا. یہ تو ہماری انتہائی قابل احترام اور انتہائی ڈیسنٹ خاتون ہے. اپنی پارٹی پوزیشن تو بتا پارٹی پوزیشن بتائیں گی, ہمیں ان کی ذاتیات سے کوئی اعتراض نہیں. نظریاتی اختلاف کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا, نہ اخونزادہ کو کسی کے ساتھ ذاتی تو اختلاف شاید اخونزادہ کو آج تک کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا, نہ آپ کو ہوگا, نہ یقیناً نصرت واحد صاحبہ کو ہوگا. نصرت واحد صاحب بالکل صحیح ہے, رپورٹ آ گئی, اس کے لیے میڈیکل فورمز اویلیبل ہیں. یہ ٹیکوت سوبو سنڈروم جس کی وضاحت کی انہوں نے, بڑا مشکل نام ہے آپ کی زبان کے, ظاہری بات ہے جی, میں کہڑا کوئی انگلینڈ کا پڑھے ہیں, میں بھی ادھر کہیں پڑھا ہوں. تو it's named after an octopus trap, and that's not all that's unusual about broken heart syndrome. It occurs almost exclusively in women. اب وہ ایک ڈاکٹر نے تو لکھ دیا, غلط لکھ دیا یا صحیح لکھ دیا, اس پہ میاں نواز شریف صاحب ہارٹ بروکن ہیں, ان کی شادی ہو جانی چاہیے. مطلب آپ تو پارلیمنٹ انتہائی معذرت کے ساتھ ٹائم ان کا ہے, شہباز صاحب کو کہیں کہ رشتہ بھی وہی ڈھونڈ دیں. آفیشلی یہ ذرا شہباز گل صاحب کی تصویر لگائیں اور آفیشلی یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب کہ اگر وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر کا مطلب اشارہ یہ ہے, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ رشتہ بھی پھر وہی دے دیں. اس بات پہ نا کہ شہباز شریف اگر یہ مطلب نواز شریف صاحب کی شادی بھی کروائی جائے, رشتہ دے دینا, ہم میاں نواز شریف صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں, پھر ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں رشتہ ڈھونڈ کے دیں جی شہباز گل صاحب, ڈھونڈ کے نہیں, رشتہ دے دیں. نہیں یہ اب دیکھیں وہ بھائی اسلام میں کیا جائز نہیں ہے, نہیں ڈھونڈ, وہ انہوں نے ٹویٹ جو کیے, میں تو ان کے ٹویٹ کا جواب دے رہا ہوں. چلیں صحیح. نصرت صاحبہ جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو یہی پوچھ رہا تھا کہ یہ میڈیکل رپورٹ آ گئی, پہلے تو سوالات اٹھتے یہی ہیں جس طرح اخونزادہ چٹان نے بھی کہا کہ بھیجنے والے آپ, رپورٹیں میڈیکل رپورٹس کرنے والے آپ, علی گوہر بلوچ صاحب نے کہا. اب ایک میڈیکل رپورٹ آتی ہے چاہے جیسا بھی ہے, ڈاکٹر اس پہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ پریانکا چوپڑا نے اس کے متعلق کیا کہا, کہاں پہ کس فلائٹ پہ کیا کہا, بات ہے وہ بالکل. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میاں صاحب کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ان کو بہت عجیب و غریب بیماریاں ہوتی ہیں. پہلے پلیٹلیٹس تھے جو کم ہوتے ہوتے 2000 پہ چلے گئے, جو ایکچول میں اگر کسی انسان کے 60,000 پہ ہو تو وہ اس پہ فوت ہو جاتا ہے, اس کے آرگنز بلیڈ کرنے لگتے ہیں, لیکن وہ 2000 پہ چلے گئے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ میڈیکلی آپ اس قسم کے انجیکشن لگا کے یا دوائیں دے کے پلیٹلیٹس ٹیمپریری طور پہ نیچے لا سکتے ہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں رپورٹ ساری ہمارے ڈاکٹرز دیکھ رہے تھے, فیصل صاحب دیکھ رہے تھے اور ڈاکٹر یاسمین صاحبہ سب دیکھ رہی تھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان کا جو اپنا ڈاکٹر تھا اس کے علاوہ کوئی جا کے ان کو چیک نہیں کر سکتا تھا. ایک صاحب ہیں, وہ اب مجھے نام ان کا یاد نہیں, ابھی بھی کبھی کبھی لندن نظر آتے ہیں آگے پیچھے چلتے ہوئے, وہ ان کے ڈاکٹر تھے اور وہ ساری رپورٹس دے رہے ہوتے تھے. اب اسی طرح انہوں نے انڈیا کا ایک ڈاکٹر ڈھونڈ لیا ہے اپنی مرضی سے اس کو, لیکن واشنگٹن بیس ڈاکٹر ہے مسلمان ڈاکٹر فیاض شال صاحب, اور انہوں نے نہیں, اس سے نہیں فرق پڑتا کہ وہ امریکن بیس ہے, مسلمان ہے, کیا ہے. اس سے فرق پڑتا ہے کہ وہ انڈیا سے ہے. نہیں, فرق اس سے پڑتا ہے کہ وہ انتہائی عجیب و غریب بیماری کا نام آئے گا جو عوام تو کیا ڈاکٹرز کو بھی شاید نہ پتا ہو, کہ وہ بھی دھیرے دھیرے اس کے بارے میں جانیں گے کہ کیا بیماری ہے کیا نہیں ہے. ابھی جیسے آپ نے پڑھ کے بتایا کہ زیادہ تر فیمیلز کے اس ہوتی ہے, دیکھ لیں آپ. تو اگر آپ سے اتنی بار بار بولا جا رہا تو آپ سوچیں کہ عوام کی, میں 4-5 دفعہ بولوں گا تو یاد تو ہو جائے گا, لیکن وہ عثمان بزار صاحب نے, لیکن یار علی گوہر بلوچ صاحب چلیں اگلے سیگمنٹ میں جواب دیجیے گا. عثمان بزار صاحب نے کہا کہ یہاں صحت کارڈ پہ ہارٹ کی تمام بیماریوں کا, اور آج کل تو سب جگہ ہم ایڈز بھی دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا بھی بھرا پڑا ہے, تو وہ لوگ جینوئن رپورٹس بھی بتا رہے ہیں. ہارٹ نہیں ہوگا, وہ کوئی اتنی خوفناک اور خطرناک بروکن ہارٹ سنڈروم. تو بروکن ہارٹ تو ہے ان کا, بیچارے ظاہر ہے جیل میں جب ہوتے ہیں تو آپ نے ان کی شکل دیکھی کس طرح کی ہو جاتی ہے, اور جیسے ہی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتے ہیں تو وہ لوازمات رکھے ہوتے ہیں کھانے پینے کے, اور
he is a different انہوں نے کہا ہے کہ as well as loss of a partner which میاں صاحب کو کھانا پینا بھی کچھ نہیں چاہیے تھا. نہیں وہ تو انہوں نے ان کی ڈائٹ پرسکرائب کی بھی ہوگی ڈیفینیٹلی. وہ تو جس کنڈیشن میں ہے کہ جس میں وہ خدا نہ خواستہ اگر ان کو روک لیا گیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس حالت میں ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا کیونکہ ان کی وائف کا بھی انتقال ہو چکا ہوا ہے تو ان کو یہ سنڈروم لگ سکتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. یہ بات ہے جی. ہارٹ اٹیک تو ان کو 7 تو آپریشن ہو چکے ہیں ان کے پہلے. میں گزارش کروں تو مجھے بتائیں آپ کہ وہ ہارٹ کا کوئی نیا ہوگا کیا؟ اب 7 آپریشن جس آدمی کے ہو چکے ہیں, بار بار ان کو کچھ نہ کچھ ہارٹ کا ہو جاتا ہے اور پھر آپریشن ہوتا ہے اور پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اور وہ ایکچولی ان کا اپنا ڈاکٹر ہی صرف چیک کر سکتا ہے, دوسرا کوئی نہیں چیک کر سکتا. دیکھیں میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت کلثوم صاحبہ بیمار ہوئی تھی ان کی بیماری کے اوپر بھی کس طرح سے نازیبہ باتیں کی گئی تھی. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر کسی بندے کی بھی بیماری کے اوپر کسی ایک حد سے زیادہ ڈسکس مناسب نہیں ہے. کسی کو رپورٹ پسند نہیں آئی, اصل میں ان کا مسئلہ رپورٹس نہیں, ان کا مسئلہ میاں نواز شریف ہے. ان کا مسئلہ آج کی مہنگائی نہیں ہے, ان کا مسئلہ ان کی صفوں میں بیٹھے ہوئے اور خود جو یہ کرپشن کر رہے ہیں وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ خط غربت سے نیچے جاتا ہوا جو ہماری بے روزگاری کا گراف ہے وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ جو ہے وہ آج آٹا کس قیمت پہ مل رہا ہے, غریب کو ادویات کس قیمت پر مل رہی ہیں, چینی کس قیمت پر مل رہی ہے, لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں. مہنگائی کا ایشو ہے, وہ اس طرف آئیں گے, ہم اس وقت بھی اس طرف بات کریں گے. آج زیادہ مناسب ہوتا کہ یہ اپنی کارکردگی پر آج 4 سال گزرنے کو ہو گئے بتاتے. آج بھی ان کو اگلے سیشن میں آپ اپنی کارکردگی ذرا بتائیے گا, لیکن صحت کارڈ پہ تمام ٹوٹے ہوئے دلوں کا مجھے نہیں معلوم, لیکن ہارٹ ڈیزیزز کا تمام کا صحت کارڈ کے تحت علاج ہو رہا ہے. اس پر بھی مزید بھی بات کریں گے ناظرین. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو وزیر اعظم کی گفتگو بھی آپ کو سنوائیں گے کہ انہوں نے آج بہاولپور میں کیا کہا ایک پٹیشن کے حوالے سے, اور اوورال جو انہوں نے کہا کہ اگر چوروں کو چھوڑنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے پھر عام قیدیوں کا بھی حق ہے, تو اس جیل کے دروازے کھول دینے چاہیے. اس پر بھی بات کریں گے, اور پھر سینٹ میں جو ہوا اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ دل کا علاج پاکستان میں ممکن ہے, ہو رہا ہے, بڑے سکسیسفل آپریشنز ہو رہے ہیں اور مفت بھی ہو رہے ہیں. یہ بات اس لیے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, میں اس کی قطعی طور پر جو نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس سے ریلیٹ نہیں کر رہا, لیکن یہ ایک واحد ایسا کام ہے صحت کارڈ جس کی وجہ سے لوگ, عام آدمی کافی پازیٹیو ان کی طرف سے اطلاعات آ رہی ہیں. اگر اجازت دیں تو ہم اگلے ایپیسوڈ کی طرف چلیں. علی گوہر بلوچ صاحب نے کہا کہ ان کے لوگ, خاص طور پر شہزاد اکبر صاحب, سٹنگ جج کے آفس میں جاتے رہے, بینگ پولیٹیکل لوگ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. اور لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے عدالتوں پر اٹیک بھی کیا ہوا ہے, ججوں کو مارنے کی بھی کوشش کی ہے, آڈیوز بھی آتی رہی ہیں. وہ ایک ہے ایشو. عمران خان صاحب نے آج ایک ایسن بھون صاحب کی جو پٹیشن تھی, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں, اس حوالے سے عمران خان صاحب نے آج کیا بات کی یہ ذرا سن لیں. ہمارا ایک بڑا ادارہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عدالت میں جا کے کہے گی کہ جی دیکھیں ایک آدمی جو چوری کر کے ملک سے باہر بھاگ رہا ہے, کنوکٹ ہوا ہے, جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہے, وہ کہیں جی اس کو پھر سے موقع دینا چاہیے آگے پھر سے وہ میچ کھیلے, تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ اگر آپ اس میں برائی نہیں آپ کو نظر آ رہی تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ وہ بیچارے غریبوں کو جیلوں میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ان کو تو کھولو سب سے پہلے, تو ان کو بیچاروں کو کیوں بند کیا ہوا؟ اگلی پٹیشن یہ کریں کہ جیل کھول دیں پاکستان میں, کہ صرف طاقتور کو ہی آپ نے چھوڑنا ہے, وہ جو مرضی کرے. لندن کی سب سے مہنگی جگہ کے اوپر ان کے گھر ہیں, اربوں روپے کے گھر ہیں, بچوں کو بار بار بھجوا دیا ہے. 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر سے پوچھے جی کہ بچوں کے پاس اربوں سے روپیہ کدھر سے آیا؟ کہتا جو مجھے تو نہیں پتا, میرے بچوں سے پوچھو. بچوں سے پوچھنے جائے وہ کہتے جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب, آپ نے کہا تھا کہ رپورٹ, میڈیکل رپورٹ ان کی تیار کردہ وزیر اعظم کے دستخط. وزیر اعظم تو آج کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول کر باہر بھاگا ہے,
اور پھر اس پٹیشن کے اوپر بھی انہوں نے کافی سخت ریئیکشن دیا ہے. میری بات کے موقف کی انہوں نے تصدیق کی اپنے بیان میں نا, کیا؟ تو یہی انہوں نے کہا ہے جھوٹ بولا. اگر وہ کہتے نہیں جھوٹ نواز شریف صاحب نے تو نہیں بولا, میں تو کہتا ہوں کہ اگر تو صرف نواز شریف صاحب کے کہنے پہ آپ نے ان کو باہر بھیج دیا ہے تو پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جھوٹ بولا ہے. اور اگر آپ نے ان کے میڈیکل چیک اپس کروائے اور اس کے بعد پھر ان کو علاج کے لیے ان چیک اپس کی بنیاد کے اوپر, ان رپورٹس کی بنیاد کے اوپر باہر بھیجا ہے, تو سب سے پہلے تو وہ آپ کے جو ہیلتھ ایڈوائزر تھے اس وقت کے, جو کہ ابھی شاید وہ نہیں ہیں, وہ جو سارا کرونا کے فنڈ میں اربوں روپے کا گھپلا کر کے وہ گھپلا کر کے اب فارغ ہو گئے, چونکہ ادھر یہی سسٹم ہے, نہ آؤ دیہڑی لگاؤ اور چلے جاؤ, چونکہ دیہڑی سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کے بعد ان رپورٹس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب وہ جھوٹ بول کے گئے, تو پہلے تو ان تمام وزراء کے خلاف, ان تمام ڈاکٹرز کے خلاف عمران احمد نیازی صاحب جو ہیں وہ کارروائی کریں, اور خود کابینہ میں یہ خود بیٹھے ہوئے تھے, ان رپورٹس کو انہوں نے خود تسلیم کیا تھا, اور سب سے پہلے تو اس کے اوپر ان کے اوپر کیس بنتا ہے کہ یہ اگر وہ رپورٹس غلط تھیں تو وہ کیبنٹ ممبر نے اس چیز کی تصدیق کی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا, یہ اپنی اس توجہ ہٹانے کے لیے, جس ملک میں مہنگائی ہفتوں کے حساب سے, دنوں کے حساب سے بڑھ رہی ہے, جس ملک میں بے روزگاری گھنٹوں کے حساب سے بڑھ رہی ہے, جس ملک میں پیسہ جو ہے وہ ہاتھوں سے نہیں بیلچوں کے ساتھ نوچ نوچ کے لوٹا جا رہا ہے کرپشن کے ذریعے جو حکومت وقت میں بیٹھے. آپ یہ دیکھیں, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, یہ ہماری کولیگ محترمہ یہ تو انتہائی شریف خاتون ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکلی تو یہ مطلب ہے کہ یہ آرگو وہ نہیں کر پاتی جو جس طرح سے باقی لوگ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, اندازہ کریں ان کا کہ کرونا میں اربوں روپے کا جو فنڈ کھایا گیا, اربوں روپے کا, وہ کیا میں ایلیگیشن لگا رہا ہوں, میں نے نہیں لگایا, آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے لگایا ہے. جو آپ بتائیں کہ جو پارلیمنٹ میں آپ کو چاہیے نا یہ چیزیں اٹھائیں, دیکھیں پارلیمنٹ میں تو اٹھاتے ہی اٹھاتے ہیں, لیکن مقصد یہ ہے کہ پاکستان چیئرمین نیب جو ہے, چیئرمین نیب ہی ان تمام کو شیلٹر, چیئرمین نیب کو عمران خان کی ہمشیرہ کی جیب سے نکلا ہوا پیسہ نظر نہیں آتا. چیئرمین نیب کو جو براڈ شیٹ کے کک بیکس جو یہ شہزاد اکبر لے کر گیا, اس میں یہ خود ملوث تھا چیئرمین نیب, ان ساروں نے بندر بانٹ کی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہے اپنا وہ جس زمانے کے ڈیوز بنتے تھے اس وقت یہ چیئرمین بی آر ٹی پشاور اور سونامی ٹریز اور اس کے بعد معلم جبا کے کرپشن کے قصے, یہ موجودہ حکومت, یہ ان کی 4 سالہ پرفارمنس ہے. جی عمران خان صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ایک ادارہ ایسے شخص کو جو ہے دوبارہ موقع دلوانے کی بات کر رہا ہے جو چوری کر کے بھاگا ہوا ہے. سمپل سی بات, اس کا جواب دے دیں. بھائی عمران خان صاحب, میں تو بتا رہا ہوں کہ چوری تو یہ خود کر رہے ہیں, دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. آپ کو جب موقع ملے گا آکے پوچھ لیجئے گا آئندہ. مجھے بتائیں, ابھی تو اگر ہمارا جو ٹائم تھا نا 2013 سے لے کر 2017 تک کا, وہ ہماری کارکردگی ہماری گواہی ہے کہ ہم ایماندار ہیں, چوری نہیں کی. چلیں بالکل صحیح. میں چاہوں گا کہ ہم نے موٹر ویز بنائے, ہم نے ہاسپٹلز اپ گریڈ کیے, ہم نے اس ملک کا انفراسٹرکچر بہتر کیا, ہم مہنگائی 4% پر لے کر آئے, آج ڈبل ڈیجٹ پر ہے, ہم نے ملک کی تاریکیاں دور کی. میں ذرا چٹان صاحب کی باری. جی چٹان صاحب, یہ پرائم منسٹر نے آج بڑی دھواں دھار تقریر کی, کچھ میڈیا کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جناب جب آپ کہتے ہیں کہ یہ حکومت بہت نااہل ہے, نالائق ہے, تو ذرا بیلنس بھی کر لیا کریں. یہ میڈیا کو انہوں نے کہا اسی ایونٹ پہ جہاں کا آپ کو شارٹ سنوا کے ہٹے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم اگر نااہل اور نالائق ہیں تو ہم ایویں دنیا کی ٹاپ 3 بیسٹ گورنمنٹس میں آ رہے ہیں. تو ذرا کمنٹ کر دیں اخن زیادہ چٹان صاحب. نیازی صاحب این کے لگا کے بات کرتے ہیں, عوام کی آنکھوں میں دھوپ میں آپ بھی لگاتے ہی ہوں گے نا این کے, یہ کیا بات ہے؟ شرمندگی سے, چونکہ دھوپ میں فنکشن ہو رہا ہے, شیڈز نہ لگائے تو عمران پرائم منسٹر وہ بینائی کی نہیں, شرمندگی کی ان کے. سر وہ دھوپ کی ہیں. جی چٹان صاحب دیکھیے, یہ کوئی پہلے بار یہ جوک قوم کو نہیں سنا رہی, یہ تو بار بار یہ جوک سنا رہی ہے قوم کو کہ ہمارے بیسٹ کارکردگی ہے, ملک بہت آگے جا رہی ہے. لیکن میرے بھائی, اگر آپ کا ملک آگے جاتا ہے تو اس کا اثرات عوام کی زندگی پہ پڑتے ہیں, اس کے اثرات عام آدمی کی زندگی پہ ضرور پڑتے ہیں. میں ان چیزوں میں نہیں جاتا ہوں جو الفاظ کا گورکھ دھندا ہے کہ جی ڈی پی اور یہ وہ, ان چیزوں سے ہٹ کے میں عام سی بات کرتا ہوں.
اگر آپ نے ایک حکومت کے پرفارمنس کو دیکھنا ہے تو جا کے عوام سے دیکھ لے, ان کے گھروں میں جا کے دیکھ لے, عام آدمی کا دیکھ لے. عام آدمی بیچارے وہ تو رول گئے ہیں, وہ تو رو رہے ہیں کہ ہم کیا کرو, وہ تو زندگی سے بیزار ہو چکے ہیں. بہت سارے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ حالات تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. ایک طرف پہلے مہنگائی ہو جاتی تھی تو حکومت لوگوں کو ریلیف دیتے تھے, تنخواہوں کو بڑھاتے تھے, پینشن کو بڑھاتے تھے, کاروبار کے ذرائع ڈھونڈتے تھے. اب تو حالات یہ ہو گئے کہ مہنگائی حد سے باہر بڑھ رہی ہے, اور دوسری طرف لوگوں سے جو ذرائع ہیں وہ بھی چھینے جا رہی ہے. نہ لوگوں کی تنخواہیں بڑھ رہی ہے, نہ لوگوں کی پینشن بڑھ رہی ہے, نہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. تو اب تو جو حالات ہے حکومت کے, یہ حالات تو کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے. دیکھیں آپ اس سے اندازہ لگائیں صحیح کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو پاکستان میں چینی کا قیمت 75 روپے تھا. ان کے 4 سال میں وہ چینی پہنچ گئے 140 پہ اب بک رہے ہیں. ان کی قیمت, ان کے حکومت میں جب سے پاکستان بنا تھا تو پورا قرضہ اس پہ 19 ارب کا تھا. وہ آپ 39-40 ارب کے قریب ہے. بالکل, پھر آپ اسی گورکھ دھندے میں آ گئے نا. اخونزادہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ فگرز نہیں کوٹ کریں گے, تو آپ اب پھر اسی طرف آگے چلیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ یہ ایک, آپ کو لگتا ہے کہ یہ لطیفہ ہے عمران خان صاحب کا پورا جو آپ نے, بہت بڑا لطیفہ ہے, بہت بڑا لطیفہ. میں نصرت واحد صاحبہ سے پوچھ لیتا ہوں. نصرت واحد صاحبہ, سزا یافتہ ہے, جھوٹ بول کر بھاگا ہے. علی گوہر بلوچ صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو خود بھی مطلب گریبان میں جھانک کر دیکھ لینا چاہیے کہ جانے کس نے دیا, کس کی رپورٹس تھیں. عدالت نے جانے دیا, ظاہر ہے عدالت نے جانے دیا. اور جس طرح کا ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا تھا اس وقت, وہ اگر کہا جا رہا تھا کہ اگر وہ فوت ہو گئے تو ذمہ دار عمران خان ہوگا. تو عمران خان اور ان کی کابینہ نے بہت زیادہ سوچا اور انویسٹیگیٹ کیا اور دیکھا کہ وہ رپورٹ ساری وہی آ رہی تھی جیسی 10-15 منٹ کے لیے ڈسکس ہوا, رپورٹ سامنے رکھی, بہت زیادہ سوچا, غور کیا. روزانہ کے حساب سے ہو رہا تھا, وہ ایک دن میں تو نہیں ہو گیا نا سب کچھ. اور جب ہوا یہ کہ اگر خدا نخواستہ ان کو نہیں بھیجا گیا اور وہ فوت ہو گئے تو پھر ایک اور بھٹو زندہ ہو جائے گا, اور پھر ساری عمر کے لیے وہ یہی ہوگا کہ وہ جی بھٹو زندہ ہے. تو اس سے کہ جائیں وہ علاج کروائیں اور ٹھیک ہو کے واپس آئیں. وہ تو آپ کو پتا ہے کہ 4 ہفتوں یا 6 ہفتے کے لیے وہ گئے تھے. شہباز شریف صاحب نے اپنی گارنٹی دی تھی کہ میں گارنٹی دے رہا ہوں وہ آ جائیں گے سر, 50 روپے کے سٹیمپ پہ. ہاں جی 50 روپے کے سٹیمپ پہ. تو کیا وہ واپس آ گئے؟ آپ لوگ اس وقت پلیڈ کرتے ہیں نا, آپ کے جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جی 7 ارب کا جو انیشل ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جی 7 بلین روپیز کا مچلکا بھریں, وہ نہیں آئیں گے اتنے عرصے میں, تو کیا کروائیں گے؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ تو فوت ہونے والے تھے, اس لیے ان کو جلد از جلد بھیجا جا رہا تھا. 7 ارب روپے کا مچلکا صرف کاغذ پہ لکھوانا تھا نا, ہوتا ہے. لیکن نہیں, عدالت نے جب کہہ دیا کہ جی 50 روپے کا یا پتہ نہیں 150 روپے کا اسٹیمپ پیپر, ہاں تو کر دیا, وہ چلے گئے. لیکن بات یہ ہے کہ اتنا بڑا ڈرامہ کریٹ کر کے, اور اس کے بعد ابھی کوئی اس میں ریئلٹی نہیں ہے, وہ کوئی کسی قسم کا علاج سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کے گئے, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, ایسن بھون پریزیڈنٹ صاحب, اور وہ آج ریجیکٹ ہو گئی, مسترد ہو گئی. انہوں نے کہا جی حتمی فیصلہ ہو گیا, اب یہ اس پہ چیلنج نہیں ہو سکتا. بالکل. لیکن یہ کون سی فورسز ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں, یہ کس طرح مطلب ایسے ہی تو نہیں کہا نا, یہ تو ایک پورا گروپ ہوتا ہے ان کا جو کنٹینیوس کام کر رہا ہوتا ہے اس ٹائپ کا, کہ آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے. آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں, آپ کے پاس تمام چیزیں بھی ہیں. تو پھر پرائم منسٹر اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں کہ میں ان سے پیسہ نکلواؤں گا, کچھ کر لوں گا؟ ان کو نہیں معلوم کہ یہ تو سب نیب ان کے لوگوں سے بھرا ہوا ہے, عدالتوں میں ان کے لوگ, میں نہیں مطلب ان کا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ان کے مافیا صرف ایک جگہ پہ نہیں ہوتا, ہر جگہ, ہر شہر, ہر صوبے میں, ہر محکمے میں یہ لوگ موجود ہیں. تو پھر شکست تسلیم کر لینا. شکست تسلیم کرنے کا مطلب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک پرائم منسٹر اس بات کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ وہ لے کے آئیں گے, پاکستان میں احتساب کریں گے اور ایک ایسا نظام لے کے آئیں گے جس کے آگے یہ لوگ کچھ کر نہ سکیں. اس کی کوشش کر رہے ہیں, ظاہر ہے کوشش ہی کر سکتے ہیں نا, ورنہ میں اور آپ جب تک خود سے چینج نہیں ہوں گے کیا کوئی ہمیں چینج کر لے گا؟ کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا. ہمیں اپنے آپ کو, اپنے دل کو, اپنے دماغوں کو چینج کرنا ہے تو پاکستان چینج ہوگا. کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. کہ عوام کی بات کیوں نہیں کرتے پرائم منسٹر؟ اتنے بڑے فورم پہ بیٹھے ہیں, صحت کارڈ کی بات ہو رہی تھی اور عوام کی بات نہیں کی, اور پھر دوبارہ مطلب نواز شریف مطلب آگے نکلیں, اپنے پرفارمنس دکھائیں. دیکھیں عوام کی بات, ہیلتھ کارڈ جو ہے عوامی کے لیے. ابھی اخونزادہ نے کہا نا کہ رول گئی ہے عوام, لیکن پنجابی کا گانا رولتے گئے ہیں. چس بڑھ گئی. دیکھیں
عوام رل گئی ہے ڈیفینیٹلی. عوام مہنگائی کورونا کے بعد پوری دنیا میں آئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں کیا پرسنٹیج ہے مہنگائی کی, انڈیا میں کیا پرسنٹیج ہے, ہر جگہ مہنگائی ہو رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. انڈیا اور امریکہ کی انکم یہی میں کہہ رہی ہوں کہ گھنٹوں کے آپ کو معلوم ہے امریکہ میں کتنے پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوئے, ایک دن میں تو نہیں. دیکھیں میں نے ایک چیز کی تعریف کر دی ہے, میں اس سے زیادہ شاید نہیں کر سکوں. صحت کارڈ کی میں نے کی اور ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. وہ کیا چیلنج ہے؟ صحت کارڈ میں سے 1500 چیزیں ہیں, بات بتاؤ, صحت کارڈ میں سے کچھ بھی نہیں ملتا. آپ اگر علاج کروانے جائیں آپ ایمرجنسی نہیں کر سکتے, آپ اس میں پروسیجرز ہو گئے, سٹینٹس ڈل گئے ہیں, آرتھوپیڈکس کا اس میں سے علاج نہیں ہوتا, اس میں آپ ایمرجنسی کا علاج نہیں ہوتا. جی جعفر زیادہ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں جی صرف ایک بات اس میں آپ کو بتاؤں, جی یہ صحت کارڈ میں میرا اور ملک ریاض کا بھی حق ہے, اور اس میں کس کا؟ ملک ریاض کا بھی اس میں حق ہے کہ ان سے اپنا علاج کروائے. یار خدا کا خوف کرو. ملک ریاض کون؟ ملک ریاض وہی بحیرہ ٹاؤن والا, یعنی مطلب ہے کہ ان کا بھی شناختی کارڈ ہے, تو اس کو بھی صحت کارڈ مل سکتا ہے. صحیح. یار خدا کا خوف کرو, کچھ تمیز کرو, جو غریب لوگ ہیں یہ ان کے لیے ہے. آپ نے شناختی کارڈ سے سب لوگوں کو دیا نہیں اخوندادہ, لیکن ظاہری بات ہے اگر ملک ریاض جائے گا کسی, اگر ملک ریاض جائے گا, آپ کا یقیناً پیپلز پارٹی کے وہ بہت قریبی دوست ہیں, انٹرسٹ بھی شاید ایک ہی تھے, لیکن ملک ریاض اگر کسی ہاسپٹل میں جائے گا, پہلی بات تو وہ جائے گا کیوں؟ وہ تو دنیا کے بہترین مطلب ممالک کے ہسپتال میں جائے گا, پاکستان میں تو جائے گا. اگر وہ چلا بھی جاتا ہے ملک ریاض اگر بحیرہ ٹاؤن کا مالک اگر چلا بھی جاتا ہے تو اس کو تو ہسپتال والے ڈبل کر کے چارج کر لیں گے کہ بھائی آپ ہیں ملک ریاض صاحب. حیدر صاحب میں آپ سے یہی تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر اس کو ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو اس لسٹ میں شامل کیوں کیا ہے؟ مجھے ایسے لوگ میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجا, مجھے ریجیکشن آ گئی, انہوں نے کہا یو آر ناٹ ایلیجیبل. میں ایلیجیبل نہیں تھا. دیکھیں بھائی جان, اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں تو آپ ایلیجیبل نہیں ہوتے ہیں, تو اسی لیے آئی ڈی کارڈ اس وقت چیک کریں گے اور اس میں نہیں جو ایلیجیبل نہیں. اس پر مزید بات کرتے ہیں, ابھی مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. کلیم شاہ محمود قریشی کا کہ ہم بہت پرانے جاننے والے ہیں. دو نوجوان کیا بات کر رہے ہیں یہ ذرا سن لیں. لمبی کھیل ہے, فکر نہ کریں, لمبی کھیل ہے, اور ایک دوسرے کو پرانا جانتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور ایک دوسرے کو پرانا جانتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ لمبی کھیل ہے اور ایک دوسرے کو پرانا جانتے ہیں. آپ نے دیکھی جوانی کی تصویر دونوں لیڈرز کی, دونوں اکٹھے بہت اچھے دوست بھی رہے, لیکن آج آگے شاہ محمود قریشی صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے کیا گفتگو کی یہ بھی سن لیں. انہوں نے کہا تھا میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بننا چاہتا, جھوٹ بولا تھا. یہ رہیں گے, یہ استعفیٰ واپس لیں گے, یہ استعفیٰ واپس لیں گے, یہ اسی کرسی کو چپکے رہیں گے. یہ ڈرامہ تھا. دا لیڈر of the opposition is a compromised leader. He is a compromised leader. کیا آپ کو اپنی صفوں میں رضا ربانی جیسا منجھا ہوا پارلیمنٹرین دکھائی نہیں دیتا؟ آپ کو اپنی صفوں میں شہری رحمان صاحبہ جیسی منجھی ہوئی سیاستدان دکھائی نہیں دے رہی؟ ایک کمپرومائز, ایک پکا ہوا لیڈر آف دی اپوزیشن. پلیز پرسنل نہ ہو, پلیز پرسنل نہ ہو. چیئر کی طرف سے ہدایت آئی, لیکن اس وقت آئی جب تک شاہ محمود قریشی صاحب بہت کچھ کہہ گئے تھے. ابھی ذرا حکومت سے شروع کرتے ہیں. بہت آپ لوگوں نے شادیانے بجائے کہ جناب بل دیکھیں پاس ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن ڈیوائیڈڈ, مطلب انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم اکٹھے کام کریں گے. بالکل. اب یوسف رضا گیلانی صاحب نے اگر کہہ دیا کہ جناب غلط ہوا ہے, بل پاس نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ کو کہاں پہ نظر آتا ہے کہ آپ کے تمام لوگ شکریہ ادا کر رہے تھے یوسف رضا گیلانی کا؟ بیکاز ہی واز ناٹ پریزنٹ, ادھر تھے ہی نہیں وہ, تو ان کو ہونا چاہیے تھا نا, اپوزیشن لیڈر ہیں وہ, ان کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا. تو کہہ رہے ہیں رات کو 12:15 بجے اگر اس سے فرق نہیں پڑ رہا, ہمیں بھی رات کے 12:15 بجے ملتا ہے, لیکن ہم سب صبح جس وقت پہ بلایا جاتا ہے وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں.
12:15 کیا کئی دفعہ تو صبح اٹھتے ہیں تو وہ دروازے کے نیچے پڑا ہوا ہوتا ہے چیز. اس حد تک چلے جانا ہے ایک فورن منسٹر کا آن دا فلور آف دا کہ ہاؤس. وہ تو دوست بھی تھے نا, جوانی کے دوست ہیں, تو وہ فری بھی ہو سکتے ہیں اس طرح کے. وہ تو بہت غصے میں بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کی غلطی ہے, وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ ان کو آنا چاہیے تھا. لیکن بات یہ نکالا ہے جو نیشنل اسمبلی سے یوسف رضا گیلانی سینیٹر الیکٹ ہو کے آئے ہیں, یہ اس کا غصہ نکالا ہے انہوں نے. نہیں, اس چیز کا غصہ نہیں ہے. غصہ اس چیز کا ہے کہ وہ اگر اپوزیشن لیڈر بنے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ چلیں. اب اگر لیڈر ہی فورن منسٹر اس بات کا غصہ کیوں نکالے گا اس کی, اس بات کا؟ وہ نہیں آئے تو یو مسٹ بی ہیپی. ٹھیک ہے, تو وی آر ہیپی. وہ مبارکباد بھی ان کو دی, ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. آپ کو پتا ہے سب نے شکریہ ادا کیا ہے, فواد نے کیا ہے, باقی نے بھی. تو اس سے نہیں فرق پڑ رہا کہ اب ظاہر ہے کہ وہ فورن منسٹر ایک ایسی پوسٹ پہ ہیں جو اگر خدا نخواستہ یہ بل ادھر ادھر ہو جاتا تو سب کو نقصان پہنچنا تھا. ظاہر ہے کہ حکومت جو چاہ رہی ہے وہ چیز نہیں ہو پاتی. لیکن یہ اسٹیٹ بینک کو پہلے ان لوگوں نے بھی اسی طرح استعمال کیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. میں چاہوں گا, میرے پاس وقت کم ہے, علی گور بلوچ صاحب آپ بھی کمنٹ کر دیں تاکہ پھر انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے سینیٹر الیکٹ کر کے, پھر وہ کیا آپ کے علی ظفر صاحب کو بننا تھا لیڈر آف دی اپوزیشن. نہیں دیکھیں, بات میں بڑی سمپل کروں گا, ٹائم بھی تھوڑا ہے. وہ اپنی جگہ, ہمارے کوئی اگر پیپلز پارٹی سے تفاضات ہوں گے یا ہمارا گلہ شکوہ وہ نہیں, چونکہ آج جو واقعہ ہوا ہے سینٹ میں انتہائی شرمناک, افسوسناک اور انتہائی غیر مناسب اور دوسرے لفظوں میں غلیظ زبان استعمال کی گئی. ایک وزیر خارجہ کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ پرسنل اٹیک اور اس طرح سے, لیکن اس کی وجہ کوئی بھی میڈیا پہ اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی اسی شہر سے تعلق ہے جہاں سے وہ پرائم منسٹر تھے جب ان کو کابینہ سے نکالا گیا تھا پیپلز پارٹی کی, اس وقت پرائم منسٹر. اور جب ان کو ایک تو شاہ صاحب کو یہ جیلس پن ہے کہ یہ پرائم منسٹر بن گیا, میں آج تک وزیر اعظم نہیں بنا, آج اسی لیے آج تک پی ٹی آئی میں بھی سازشیں کر رہے ہیں کسی طرح سے میں وزیر اعظم بن جاؤں. دوسری گزارش یہ ہے کہ ان کو یہ تکلیف ہے کہ یوسف رضا گیلانی دوبارہ سینیٹر بن کے اپوزیشن لیڈر کیوں بن گیا. اور ظاہر ہے مطلب ایک اپوزیشن لیڈر کا بھی ایک سٹیٹس ہے. تو اصل میں آپ لوگوں کو تو بہت اعتراض تھا, آپ نے کافی دنوں سے جب سے یوسف رضا گیلانی سینیٹر بنا ہے تب سے جو اس کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن پر تو آپ کو بھی اعتراض تھا نا. نہیں, وہ ہمارے تفاضات ایز اے پارٹی نہیں, وہ الگ تفاضات ہے. لیکن میں آپ کو شاہ محمود صاحب کی جو انہوں نے غلط زبان استعمال کی ہے اس پر بتا رہا ہوں کہ ان کو یہ وہ برداشت نہیں کر سکے. یوسف رضا گیلانی صاحب دیکھ کر وہ انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں. اخونزادہ چٹان آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ پر ایسی گفتگو اگر, اور پھر میں چاہوں گا کہ وہ ذرا تصویر بھی دکھاتے رہے ان کی جوانی کی دوستی کی. جی دیکھیے جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کا جو تاثر دینا کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ صرف گیلانی صاحب کی وجہ سے پاس ہوا ہے, یہ جو پاس ہوا ہے اگر یہ طریقے سے جو پارلیمانی روایات, دستور ہے, جو قانون ہے, اگر اس طریقے سے یہ لوگ پاس کرتے تو یہ پاس نہیں ہو جاتا. یہ ہمیشہ سے اس طرح کے واردات کرتے ہیں, یہ آرڈیننسوں کے ذریعے بل لاتے ہیں اور پھر 33, 34 پارلیمانی اصولوں کو پامال کر کے اور اس طریقے سے پاس کر دیتے ہیں. اگر یہاں پہ پاس نہیں ہو جاتا تو یہ مشترکہ اجلاس بلاتے اور اس کو پاس کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گیلانی صاحب ایک عزت دار آدمی ہے. اس کو جب پتہ چلا کہ پارلیمان کے اندر اپوزیشن لیڈر کو وہ حیثیت نہیں مل رہا ہے جو اپوزیشن لیڈر کا حق ہے, تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اگر شاہ محمود قریشی بھی اس میں بھی کوئی شرم ہے, کوئی حیا ہے, کوئی غیرت ہے, تو یہ وزیر خارجہ ہو کہ صرف اسلام آباد اور ملتان کا وزیر خارجہ ہے. باقی جو وزیر خارجہ کا کام ہے وہ کہیں اور ہوتے ہیں, باہر دنیا سے لوگ آتے ہیں تو پھر بھی کہیں اور ملتے ہیں, اور اگر کوئی جاتے ہیں باہر دنیا میں بھی تو کہیں اور لوگ ہیں وہ جاتے ہیں. اگر اس میں تھوڑا بھی کوئی شرم ہوتا تو یہ استعفیٰ دے دیتا. اور گیلانی صاحب پہ اس کا غصہ یہ بھی ہے کہ وہ ٹف ٹائم پیپلز پارٹی میں اس پہ آیا, 3 سال جیل میں گزاری لیکن اپنے پارٹی کو نہیں چھوڑا. اور یہ جب سے سیاست میں آیا ہے کبھی نون میں جاتا ہے, کبھی پیپلز پارٹی میں جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, تو یہ بھی اس کو غصہ ہے کہ میں کیوں اس کے قد تک نہیں پہنچ سکتا ہوں. تو انہوں نے اپنا غصہ تھا, فرسٹریشن تھا, جو انہوں نے نکال دیا. ورنہ جو جس میں یہ ہے اس کو کی باتیں کرنا
میں سمجھتا ہوں کہ زیب نہیں صحیح. دیتا ہے اور پھر اپنے ایسے زیب بندے نہیں کے دیتا. بالکل صحیح فرمایا. بہت بہت شکریہ خونزادہ چٹان، علی گوہر بلوچ، نصرت واحد صاحبہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.